बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिल्लाह वल्लअनतु अला आदाइल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, शरह मुनाजात शाबानिया पाठ नंबर 13 में आपका इस्तक़बाल करते हैं। आज मुनाजात के इस हिस्से में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इलाही इन्न मन तअर्रफ़ बिका गैर मजहूलिन, मेरे खुदा बेशक जिसे तू जान ले वो नामालूम नहीं रहता। वमन लादा बिका गैर मक़दूलिन, जो तेरी मोहब्बत में आ जाए वो बेकस नहीं होता। वमन अक़बलत अलैहि गैर ममलूकिन, और जिस पर तेरी निगाह करम हो वो किसी का ग़ुलाम नहीं होता। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 बातों की तरफ इस मुनाजात में इशारा फरमा रहे हैं। पहली बात वो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत या अल्लाह के हुजूर में बंदों की पहचान है। मारिफत तमाम इबादतों की बुनियाद और तमाम दीनी और मजहबी मालूमात की फाउंडेशन है। जब तक मारिफत ना हो, चाहे वो खुदा की मारिफत हो या रसूल हो, इमाम की मारिफत हो, हुज्जत की मारिफत हो, उस वक्त तक इंसान को मुकम्मल हिदायत नहीं मिलती। इबादत की बुनियाद, हिदायत की बुनियाद और सही रास्ते पर चलने की बुनियाद जो है वो मारिफत है। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत बहुत ज़रूरी है। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस क़ुदसी में इरशाद फरमाया है कि कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और मैंने चाहा कि लोग मुझे पहचाने, उनको मारिफत हासिल हो, तो मैंने मखलूक़ात को ख़ल्क़ किया है। मैंने नूर मोहम्मद आले मोहम्मद को ख़ल्क़ किया है। ये नूर मोहम्मद आले मोहम्मद की खिलक़त दर हक़ीक़त मारिफत परवरदिगार के लिए है। तो मारिफत का मकाम कितना बुलंद है कि हदफ़ खिलक़त कायनात और नूर मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए जो रीज़न बताई गई है वो मारिफत है। या बंदों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बंदों की खिलक़त के बारे में फ़रमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो हज़रत इब्न अब्बास से किसी ने पूछा लियअबुदून का मतलब क्या है, तो आपने फ़रमाया लियअरिफ़ून, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्न व इंस को खल्क़ किया है ताकि वो अल्लाह की मारिफत हासिल करें। नतीजा क्या होता है मारिफत का? बाज़ उलमाए कराम के दरमियान गुफ्तगू है, इबा मोहब्बत पहले है या मारिफत पहले है। अक्सर हमारे मुफक्किरीन ने कहा है, उलमाए कराम ने इशारा किया है कि मोहब्बत की बुनियाद भी, फाउंडेशन भी मारिफत है। जितनी मारिफत, आगाही, इल्म, शऊर बढ़ता चला जाएगा उतनी ही मोहब्बत भी बढ़ती चली जाएगी, जिसकी तरफ हमारे और आपके छठे इमाम ने इशारा किया है, अय्युहन्नास इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल मा खलक़ल इबादा इल्ला लियअरिफ़ूहु, क्या लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को खल्क़ नहीं किया मगर ये कि वो उसकी मारिफत हासिल करें। फ़इदा अरफ़ूहु अबदूहु, जब वो मारिफत हासिल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मारिफत का नतीजा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। फ़इदा अबदूहु इस्तग़नू बिइबादतिही अन इबादति मन सिवा, जो अल्लाह की इबादत में करने लगते हैं तो वो इबादत उन्हें बेनियाज बना देती है। वो इबादत इंसान को आज़ाद बना देती है। इंसान इंडिपेंडेंट बनता है, अल्लाह की इबादत के ज़रिए से एक फ्री इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारता है। तो ये मारिफत बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह की मारिफत हासिल करे, अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करे। जितना मारिफत हासिल करेगा उतनी इताअत करेगा और उतनी पैरवी का उसके अंदर शौक़ और जज्बा पैदा होगा। अब सवाल ये है कि मारिफत परवरदिगार अगर इंसान को हासिल हो तो इमाम किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? उस मारिफत के असर की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस मारिफत के हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट की तरफ इशारा करें, जो बहुत ही ख़ूबसूरत इशारा है और ख़ूबसूरत नतीजा है। वो नतीजा ये कि इंसान के अंदर ये ख्वाहिश है मशहूर होने की, इंसान के अंदर ये ख्वाहिश है कि लोग उसे याद करें, लोग उसका नाम लें, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। शोहरत इंसान के नेचर में है, वो पैसा खर्च करता है, वो
اجتماعات میں شامل ہوتا ہے، وہ قیام کرتا ہے، وہ اس لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، یہاں تک کہ جو آج کل کی دنیا میں الیکشن یا سلیکشن کی باتیں ہوتی ہیں یا کمیونٹیز کی ترقی کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر جو چیز ایک ان ساری چیزوں کے بیچ میں چھپی ہوئی ہے وہ انسان کی شہرت ہے، انسان کی خواہش کہ وہ مشہور ہو۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام اس نقطے کی طرف، فطرت کے انسان کے نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے یا اللہ کی نگاہوں میں معروف ہو جاتا ہے، در حقیقت وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو، اس کے ذکر کو مشہور کر دیتا ہے۔ کتنے انبیاء گزرے ہیں تاریخ میں، کتنے اوصیاء گزرے ہیں تاریخ میں، کتنے امام ہمارے جو تاریخ میں گزرے ہیں، جن کے نام کو، جن کے ذکر کو لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ معرفت کے اعتبار سے اللہ سے کنیکٹڈ تھے تو لہٰذا ان کا نام، ان کا ذکر اور ان کی شہرت آج دنیا میں زبان زدے خاص و عام ہے۔ کتنے ہزاروں ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف کہا گیا، کتنے خطیبوں کو خریدا گیا، کتنے قلم کو خریدا گیا، بیان کیا گیا، جھوٹی حدیثیں گڑھی گئیں تاکہ مولا کائنات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، مولا کائنات کے خلاف تبلیغ کی جائے، لیکن آج مولا کائنات کا نام، مولا کائنات کا ذکر، مولا کائنات کا تذکرہ ہر جگہ موجود ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے تو پیسہ نہیں بانٹا ہے، مولا کائنات نے لوگوں سے یہ بھی نہیں چاہا ہے، کہا ہے کہ تم میری تعریف کرو، میرا ذکر کرو۔ یہ صرف معرفت پروردگار کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار دنیا میں مشہور ہوتا ہے، اور دنیا سے زیادہ انسان کی جو شہرت ہوتی ہے، انسان کا جو نام ہوتا ہے وہ آسمانوں پر ہے، جو اللہ کے حضور میں ہے۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو آپ نے مولا کائنات سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے تیرا ذکر زمین سے زیادہ آسمانوں پر سنا ہے، میں نے تیرا نام زمین سے زیادہ آسمانوں پر ہے، کیونکہ زمین پر بندہ کیا ذکر، بندے کا تذکرہ کئی مشکلات کے دائرے میں ہوتا ہے، جس کے ابن ابی الحدید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس مرد خدا، اس عظیم انسان کے کیا کہنا جس کے فضائل کو دوستوں نے ڈر کے مارے چھپایا، اور جس کے فضائل کو دشمنوں نے حسد کے بارے میں، حسد کی وجہ سے مٹایا، دوستوں نے چھپایا، دشمنوں نے مٹایا حسد کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اس کے اتنے فضائل ہیں کہ بیان کرتے ہوئے زبان تھک جاتی ہے، لکھتے ہوئے قلم تھک جاتا ہے، جس کی طرف پیغمبر اسلام نے بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر دریاؤں کا پانی سیاہی بن جائے اور درخت قلم میں بدل جائیں، جن اور انس لکھنے والے بن جائیں، تو اے علی تیرے فضائل کو وہ لوگ لکھ نہیں سکتے، تیرے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ تذکرہ، یہ ذکر، یہ نام کہاں سے مولا کائنات کو ملا؟ وہ معرفت پروردگار عالم کا نتیجہ ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، علی تیرا ذکر ہم نے آسمانوں پر زیادہ پایا، اس لیے کہ وہاں پر ڈر نہیں ہے۔ فرشتوں کے درمیان کس بات کا ڈر؟ وہاں پر حسد نہیں ہے، کہ اس لیے کہ وہ معصوم ہے۔ جب اس بزم میں علی کا نام جاتا ہے، وہ علی کا نام ہمیشہ اس بزم میں لیا جاتا ہے۔ تو ایک تذکر امام نے دیا ہے، کہ یادآوری امام نے کی ہے، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اب تمہارا نام باقی رہے، تمہارا ذکر باقی رہے، تمہارا تذکرہ باقی رہے، کسی اور مادی چیزوں سے تم اپنے نام کو، تذکرہ کو باقی نہیں رکھ سکتے، اللہ کے نام سے اپنے نام کو جوڑ دو، اللہ کی معرفت سے اپنے وجود کو جوڑ دو، اور وہ نام تمہارا باقی رہے گا، تمہارا تذکرہ باقی رہے گا۔ کتنی گمنام شخصیتیں تھیں، آج ہم ان کا نام اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مشہور ہیں۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ کوشش کرو دنیا میں مشہور ہونے سے زیادہ اللہ کی نگاہوں میں مشہور ہو جاؤ۔ جب اللہ کی نگاہوں میں مشہور ہو جاؤ گے تو اس کا امپیکٹ دنیا کی شہرت پر بھی پڑتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کا نام لوگوں کے درمیان اور ذکر اس کا مشہور ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا، کہ گمنام انسان مشہور ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ انسان تلاش کرتا ہے کہ اسے عزت ملے، اسے ریسپیکٹ ملے، اسے ایک کمال ملے، جس کمال کا انسان طالب ہوتا ہے۔ امام فرماتے پروردگار عالم کی پناہ میں آ جاؤ، پروردگار عالم کے ریفیوج میں آ جاؤ، تو پروردگار عالم تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں
ذلت سے بچا لے گا، چاہے وہ بیماریوں کی ذلت ہو یا پریشانیوں کی ذلت ہو، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بندے کو نہ کوئی شہرت عطا کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی عزت عطا کرنے والا ہے۔ جسے وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے وہ ذلیل کر دے کوئی عزیز نہیں بنا سکتا۔ اور تیسرا فائدہ شاید اسی معرفت کا فائدہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت میں ڈوب جاتے ہیں، قطرہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو توحید کے سمندر سے ملا دیتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں۔ انہیں شہرت ملے گی، انہیں عزت ملے گی، اور جو تیسرا کمال جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے قریب ہو جاتا ہے، پروردگار اسے آزاد بنا دیتا ہے، پروردگار اسے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ وہ غلامی میں نہیں رہے گا، وہ زمین پر رہے گا تو ایک آزاد انسان کی طرف زندگی گزارے گا، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ایک اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی اطاعت کی پابندی کو ایکسیپٹ کر لو، تم ہر پابندی سے اور ہر قید سے اور ہر اسیری سے تم نجات حاصل کرو گے۔ یہ وہ چیزیں جو عبادتوں کے نتیجے میں انسان کو ملتی، وہ کسی سے ڈرے گے نہیں، کسی کے تحت میں نہیں آئیں گے، کسی کی فکر ان پر کام نہیں کرے گی، اس لیے کہ ایک ہی فکر ان کے پاس ہے، ایک ہی ذکر ان کے پاس ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کہ انسان آزاد بن کر زندگی گزارے گا۔ یہی خواہش ہماری ہے کہ ہم مشہور ہوں، ہم عزیز ہوں، ہم آزاد ہوں۔ کوئی نسخہ ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں، اللہ کی رحمت کے سائے میں، اللہ کی معرفت کے سائے میں، اللہ کی محبت کے سائے میں آ جاؤ، تم مشہور بھی بنو گے، تم عزیز بھی بنو گے، تم آزاد بھی بنو گے۔ یہ بہترین موقع ہے ماہ رمضان المبارک کا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ کی محبت کے سائے میں آئیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں۔ دیکھیں نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا نہیں کرے گا۔ میں نے اشارہ کیا تھا نماز جمعہ کے خطبے میں کہ جب کسی عارف نے اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اے اللہ تبارک و تعالی چل کائنات کو بانٹ لیتے ہیں، کچھ چیزیں تو لے لے، کچھ چیزیں مجھے دے دے، آسمان تو لے لے، زمین مجھے دے دے، پہاڑ تو لے لے، دریا مجھے دے دے، اور درخت تو لے لے، حیوانات مجھے دے دے۔ ایک عارف نے گفتگو کی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جواب جو اللہ کی بارگاہ سے اس عارف کی خدمت میں آیا وہ یہ ہے، ایک تصور ہے خوبصورت، الجواب یہ تھا کہ اے میرے بندے تو کائنات کو بانٹتا کیوں ہے، کائنات کو تقسیم کیوں کرتا ہے میرے اور تیرے درمیان؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تو میرا ہو جا، ساری دنیا تیرے نام کر دیتا ہوں۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا تیرے نام ہے، اگر شرط یہ ہے کہ تو میرا ہو جا پھر دنیا تیری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر، اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کر سکیں اور چل سکیں، جس کے سائے میں دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔